Part 7. यादगारे अज़मत रफ्ता है रोहतास तू, किस कदर है रिफते चरखे कोहन के पास तू। तेरा बानी शेर शाह था बादशाह पुरवकार, तू है जिसकी शौकत पारीना का आईना दार। तेरे दरवाज़ों की शौकत किला रोहतास बर सग़ीर के ताज में नगीने की तरह जड़ा है, मगर इंसान की तरह बस्तियों की, आबादियों और इमारतों की भी तकदीर हुआ करती है। रोहतास की तकदीर में तन्हाई लिखी है, कम निगाही लिखी है। यह किला जरनेली सड़क से सिर्फ 4-5 मील दूर एक बुलंद टीले पर खड़ा है, लेकिन चुप साधे, क्योंकि दुनिया ने इसकी तरफ से नजरें फेर ली हैं। शेरशाह की शाहराह आज़म पाकिस्तान में जेहलम के करीब इसी किला रोहतास के पहलू से लगी रहा करती थी। किसी ज़माने में रात दिन सैकड़ों हज़ारों काफ़िले और कारवान इधर से गुजरा करते थे, किसी शहरग में दौड़ने वाले खून की तरह। मगर बाद में अंग्रेज़ों ने इस सड़क को नदी नालों के उस इलाके से हटाकर कोई 5 मील दूर दीना की तरफ मोड़ दिया। अब जिधर से सड़क गुजरती है उधर से खल्क़े खुदा गुजरती है और रोहतास अकेला रह गया है। मैं सुबह तड़के रावलपिंडी से जीप में बैठकर रोहतास पहुंचा। अभी इतना सवेरा था कि दीना से जहां हमारी गाड़ी एक तंग और खस्ताहाल सड़क पर मुड़ी जो रोहतास की तरफ जाती है, तो वहां गाड़ियों से महसूल लेने वाला शख्स भी अभी ड्यूटी पे नहीं आया था। और जिस वक्त हम शाही अजमतों से माला माल सरबलंद दरवाज़ा ख़ास खानी पर पहुँचे, तो सुबह के सूरज की पीली किरणों में ये 450 साल पुराना किला यूं लगा जैसे सोने के पानी में नहाया हो। जेहलम से 16 किलोमीटर शिमाल मगरिब में किला रोहतास शेरशाह सूरी ने उस वक्त बनवाया था जब हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका था और जेहलम और रावलपिंडी के इलाके के गख्खड़ बाशिंदे हुमायूं के बाद शेरशाह को बादशाह मानने के लिए तैयार न थे। अपना ये इलाका उन्होंने दिल्ली की फ़ौजों के लिए बंद कर रखा था। तब शेरशाह ने आकर ताकत के ज़रिए गख्खड़ों को दबाया और उन्हें मुसलसल दबाए रखने की खातिर और अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले गनीम का रास्ता बंद करने की गरज से शेर शाह ने अपने वज़ीर माल टोडर मल को किला रोहतास बनाने का हुक्म दिया। उसका किस्सा ज़रा देर बाद। पहले ये कि मैं रोहतास पहुंचा तो उन दिनों कितने बहुत से वाक़यात हुए। किले के अंदर जो पुरानी बस्ती है उसके बाशिंदों ने सुबह सुबह जो एक अजनबी को आते देखा तो वो घरों से निकल आए। उनमें किले के एक बुज़ुर्ग सुवारुद्दीन शैदा साहब भी थे। खुद इस किले की तरह ज़ईफ़ हो गए हैं और ज़्यादातर उम्र किले के अंदर गुजारी है। वो मुझे किले की सैर कराने चले तो देखा कि सुबह की धूप में कुछ औरतें रोशन लालटेनें लिए चली जा रही हैं। मैंने हैरत से सुवारुद्दीन साहब की तरफ देखा तो उन्होंने अजीब वाक़या सुनाया। रोहतास के किले में 12 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिनमें से एक सोहल दरवाज़ा या सुहेल दरवाज़ा है। ये अफ़गानिस्तान की तरफ खुलता है और इतना अज़ीमुश्शान है कि बाद में मुग़ल इमारतों ने अपनी अज़मतें, अपनी रिफ़तें इसी दरवाज़े से मुस्तआर ली हों तो हैरत की कोई बात नहीं। सुहेल दरवाज़े की दोनों जानिब 2 बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं। उनमें से एक बुर्ज के अंदर अहमदनगर के एक शहज़ादे सुहेल खान गाज़ी की कब्र है। वो सूरियों के ज़माने में अपना तख्त व ताज छोड़कर रोहतास आ गया और यहाँ की पुरसुकून फ़ज़ा में उसने खुदा से लौ लगाई। दूर दूर तक लोग उसके ज़ुहद और उसके तक़वे से मुतासिर थे। जब उसकी वफ़ात हुई तो उसे यहाँ एक बुर्ज के अंदर दफन किया गया और किले का ये अज़ीमुश्शान दरवाज़ा उसके नाम पर सुहेल दरवाज़ा कहलाया। कहते हैं कि पंजाब के गवर्नर सर रॉबर्ट मटकॉफ अपनी बीवी के हमराह किला रोहतास में आए और उसी दौरान सुहेल खान गाज़ी की कब्र की बेहुरमती हुई और सर रॉबर्ट की बीवी पर ऐसी दहशत तारी हुई कि गवर्नर ने कब्र तक जाने का रास्ता या बुर्ज का दाखिली दरवाज़ा बंद करा दिया। बस उसके बाद किसी को वहाँ जाने की जुर्रत न हुई। अलबत्ता बुर्ज की छत पर कब्र का निशान बना दिया गया। लोग उसी पर फातिहा पढ़ा करते थे। पुरानी कब्र और उस तक जाने के रास्ते को लोग कभी के भूल चुके थे। जिस रोज़ मैं वहाँ पहुँचा उन्हीं दिनों किसी दूसरे शहर में किसी बाइख्तियार शख्स ने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग आए हैं जिन्होंने कहा कि मैं सुहेल हूँ, रोहतास के एक बुर्ज में मैं बंद पड़ा हूँ, यहाँ अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है, इसका दरवाज़ा सीढ़ियों के पास है, उसे खोलो ताकि मुझे रोशनी और ताज़ा हवा नसीब हो। वो शख्स रोहतास आया,
مزدور لگائے گئے اور سیڑھیوں کے پاس پتھر گرا کر پرانا دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر مکمل تاریکی تھی اور ایک تنہا قبر کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہی سہیل خان غازی کی اصل قبر تھی۔ آنن فانن اس کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور لوگ روہتاس پہنچنے لگے۔ برج کے اندر بے حد اندھیرا تھا، اس لیے لوگ دن کے اجالے میں بھی لالٹینیں لے کر آ رہے تھے۔ اس بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ہم لوگ باہر نکلے اور اس برج پر پہنچے جس کا نام پیرا غائب ہے۔ یہ بھی کوئی بزرگ تھے جن کی قبر نہیں ملتی، کیونکہ وہاں یہ داستان آج تک چلی آ رہی ہے کہ وہ ایک روز لوگوں کی موجودگی میں نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ کوئی 200 برس ہوئے اس برج کی دیوار پر، جو ان کے نام سے منسوب ہے، 50 فٹ کی اونچائی پر بیری کا ایک درخت پھوٹا اور دیکھتے دیکھتے تناور درخت بن گیا۔ جس روز میں روہتاس پہنچا اس بیری کے ساتھ عجیب واقعہ ہو چکا تھا۔ سوار الدین صاحب نے وہ مجھے بھی سنایا، آپ بھی سنیے۔ پچھلی بارش ہوئی ہے نا، 5-6 دن ہوئے، وہ بارش آئی اور بڑی زور شور دی۔ اس کے اوپر یہ ہے نا قلعہ پر اوپر ایک بیری تھی جو 15 فٹ اس کا گھیرا تھا، یعنی اس کو کریں تھا۔ وہ اس پتھر سے نکل کر اتنی بڑی بنی ہے اور عرصہ 200 سال سے زائد ہے۔ اور رات کو پھر بارش آئی، بجلی کڑکی، اس قدر بجلی کڑکی کہ پتہ لگا کہ یہاں پڑی ہے، یہاں پڑی ہے، وہ اس درخت پر پڑی۔ بارش بھی برستی رہی، آگ بھی لگتی رہی۔ میں پھر لکھا ہے کہ خدا کی قدرت کے پتھر سے درخت اتنا بڑا ہوگا نا، بارش بھی برستی رہی، بجلی کڑکتی رہی اور یہاں جلتی رہی۔ 2 دن تک وہ جلتی رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اسے کہتے ہیں خدا کی قدرت۔ اور جب ہم قلعہ دیکھ چکے تو خود قلعے کے اور آس پاس کے دیہات کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اب باتیں شروع ہوئیں۔ وہ باتیں اس وقت آپ بھی سنیے۔ اس میں گاؤں کے سادہ لوح لوگوں کی حص مزاح بھی ہے، زندگی کی طرف سے ان کی مایوسی بھی ہے، اور شہر سے اور خوشحالیوں سے دور رہ کر جو احساس شکست پیدا ہو جایا کرتا ہے وہ بھی ہے۔ سنیے، میں نے کسی سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد لطیف۔ آپ کیا قلعے کی حفاظت کرتے ہیں؟ جی، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے حفاظت؟ یہاں سے گرتا ہے اور گرا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے، یعنی اس کی مرمت کرتے ہیں یا دیکھ بھال کرتے ہیں؟ دیکھ بھال کرتے ہیں سر۔ اچھا، تو محکمہ تو مرمت بھی کرتے ہیں، کافی جگہ تو مرمت بھی ہوئی ہے۔ بہت کام کرتے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، میں ریت سٹ رہا جی، ریت بجری اٹھاتے جی ہیں؟ ہاں، اچھا بجری ریت اچھا پہاڑوں سے اٹھائی، ادھر سٹی، بس اچھا۔ مرمتی کی۔ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں یہ؟ میں تھے تو کچھ ہو گیا 35 سال کی صاحب۔ اور آپ کے گاؤں کے جو باشندے ہیں وہ اپنی روزی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہے، اپنے سبزی لائی، کام کیا، تھوڑا بہت کیا، اور ذمہ داری پیش اصل تو یہ بس کدے ادھر آ گیا، کدے کوئی نوکری لگ گئی کر لی، کدے کچھ کر لیا، کدے کچھ کر لیا، کدے سبزی بیچ لی، ٹائم پاس کر لینا جی۔ دیکھا آپ نے، جی ٹی روڈ سے صرف 4 میل اندر ایک گاؤں کے باشندے کا زندگی کے معاملے میں یہ انداز فکر ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، آپ بھی سنیے۔ آپ کے گاؤں کے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ اب تعلیم پا رہے ہیں یا نہیں؟ جی اسکول ہیں وہاں؟ جی یہ روہتاس ممبا سکول ہے، یہ 1858 سے مڈل ہے۔ سب سے پہلے کا جو تاریخی اسکول ہے وہ یہی ہے۔ حالانکہ علاقے میں کوئی سکول، یہ ممبا ہے علاقے کا۔ چکوال تک کے لوگ یہاں تک پڑھنے آتے تھے۔ اب یہ 52 سے ہائی ہو گیا ہے، اب باقاعدہ اچھے رزلٹ بھی آتے ہیں، بڑا کام اچھا بڑی اللہ ہوتا کی ہے۔ مہربانی ہے جی۔ اور اسی طرح دوسرا گرل ہائی اسکول ہے، وہ بھی 81 سے۔ علاقے کا بھی یہی ہائی اسکول ہے گرلس۔ تو اب جو یہ بچے تعلیم پا رہے ہیں تو یہ تو پڑھ لکھ کر چلے جائیں گے روزگار اور ملازمتوں کی تلاش یہاں میں۔ یہ تو فرق ہے، یہ تو یہ تو ہے۔ یہ پتہ چلیں جائیں گے، جب فوت ہو جائیں گے کیا ہوئے گا، آپ کو پتہ ہے؟ زندگی وہ تو خیر ہاں نہیں، کیا پتہ جی کیا ہوئے گا۔ سیدھے سادے دیہاتیوں کے سوچنے کے اس انداز سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے قلعے والوں سے کہا کہ بہت ہی بڑا قلعہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے تو کئی دن درکار ہوتے ہوں گے۔ خود آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ پورا قلعہ گھوم کے دیکھا ہے؟ ہم نے یعنی کہ رہتے ہوئے یہاں کے سارا قلعہ ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پھرنے کافی وقت چاہیے نا جی۔ بہت بڑا قلعہ آپ نے دیکھا؟ پورا قلعہ جی پورا دیکھا؟ پورا دیکھا، پورے میں پھرا ہوں میں۔ اور اب ایک دلچسپ بات، وہ مشہور ٹیلا جوگیاں روہتاس سے صرف چند میل دور ہے، جس پر ہندوستان بھر کے جوگی جمع ہوا کرتے تھے، اور جس ٹیلے پر جا کر رانجھا نے بھی جوگ لیا تھا اور اپنے کانوں میں بالے ڈالے تھے۔ میں نے گاؤں کے نوجوانوں سے پوچھا
تم نے کبھی ٹیلا جوگیاں بھی دیکھا ہے رانجھا کا؟ سب نے گردنیں ہلا دیں۔ حیرت ہے کہ یہ نوجوان ایسی زیارت گاہوں پہ نہیں جایا کرتے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہاں رانجھا نے جوگ لیا تھا؟ کہنے لگے ہاں صاحب معلوم ہے، بلکہ کانوں میں بالے ڈالنے کے لیے جب اس کے کان چھیدے گئے تھے تو ان سے ٹپکنے والے خون کے قطروں کے نشان ابھی تک پتھروں پہ وہاں موجود ہیں۔ میں نے کہا واقعی؟ کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ انہوں نے پھر گردنیں ہلا دیں۔ شاید ابھی تک وہ رانجھا کی محبت پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور اب آئیے آپ کو قلعے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں۔ میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنے جرنیلی سڑک کے سفر کے دوران میں نے جو ڈائری ساتھ رکھی تھی اس میں کاغذ پر حرف نہیں لکھے تھے بلکہ ٹیپ میں آواز بھری گئی تھی۔ اس روز روہتاس میں نے جو روزنامچہ صدا بند کیا تھا اس کا ایک ورق میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ یہ ایک اجلی ہوئی سڑک پر دشوار گزار راستے کی داستان تھی جسے کہتے کہتے اس روز میں تھک گیا تھا، مگر خدا کرے آپ اسے سنتے سنتے نہ تھکیں۔ لیجئے میری ڈائری کا ایک ورق سنیے، البتہ مجھے یہیں اجازت دیجئے۔ یہ جہلم میں روہتاس کا قلعہ ہے جس کی اونچی اونچی فصیلیں جو موسم سے اب سیاہ ہو گئی ہیں دور تک میرے سامنے ہیں، اور میں اس وقت پتھروں پر چلتا ہوا قلعے کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ بظاہر یہ پتھر ہیں برساتی نالے کی تہہ جیسے، لیکن دراصل یہی وہ شاہراہ اعظم ہے جو شیر شاہ سوری نے دریائے سندھ سے لے کے بنگال تک بنائی تھی، اور یہاں سے گزر کر قافلے قلعے کے نیچے سے ہوتے ہوئے گجرات اور جہلم اور گجرانوالے کی طرف اور لاہور کی جانب بڑھتے تھے۔ اب یہ اس سڑک کے محض آثار رہ گئے ہیں، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ کبھی اس پر اونٹوں کے قافلے چلا کرتے ہوں گے، دور دور تک اس سناٹے میں ان کی گھنٹیوں کی آواز گونجا کرتی ہوگی، اور اس طرح یہ قافلے، یہ مسافر، یہ تاجر لمبی لمبی مسافتیں طے کیا کرتے ہوں گے۔ سامنے روہتاس کا وہ قلعہ ہے جو اس دوسرے قلعے کا ہم نام ہے جو یہاں سے بہت دور بہار میں روہتاس گڑھ کے نام سے مشہور ہے، سہسرام کے قریب ہے، جہاں شیر شاہ سوری، ان کے باپ، ان کے بیٹے دفن ہیں۔ اسی نام کا یہ قلعہ اوپر آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ وہی عظمتیں، وہی جاہ و جلال، وہی شان و شوکت چشم تصور دیکھ سکتی ہے کہ کبھی یہاں کیسی رونق اور کیسی آبادیاں رہی ہوں گی۔ یہ علاقہ ویران پڑا ہے، قلعے کے اندر چھوٹی سی آبادی ہے، غالباً اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہمایوں نے ہندوستان واپس آ کر اس تمام علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور جب ہمایوں اس پورے قلعے کو گرانا چاہتا تھا، لیکن اس کے مشیروں نے اس سے کہا کہ اسے گرانے میں 6 مہینے لگ جائیں گے اور ہمیں باقی ہندوستان دوبارہ فتح کرنا ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دیجئے۔ البتہ اگر گرانے ہی پہ اصرار ہے تو اس کے 1-2 کنگورے گرا دیجئے، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کی دستار گرا دی جائے اور اس کی عزت و حرمت ختم ہو جائے۔ ہمایوں اس پر آمادہ ہو گیا، چنانچہ غالباً 1 کنگورا گرا دیا گیا۔ ایک مغل بادشاہ کے نظر میں اس طرح
ایک پٹھان بادشاہ کی دستار اس کے سر سے اتر کر خاک میں مل گئی۔ Part 8. آپ نے ایسی کہانیاں اکثر سنی ہوں گی جو قلعوں اور محلوں کے ذکر سے بھری رہتی ہیں، مگر آپ نے ایسے قلعے اور محل نہیں دیکھے ہوں گے جو کہانیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک قلعے کی بات ہے، اس کے دروازوں، فصیلوں، برجوں اور محلوں کی بات ہے جن کی بنیاد تک ایک بہت دلچسپ کہانی پہ رکھی ہے۔ سنیے۔ 450 برس ہوئے جب شیر شاہ نے ہمایوں کو ایسی شکست دی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اور شیر شاہ کی حکمرانی بنگال، بہار، آگرہ، دلی، ملتان اور لاہور سے پھیلتی ہوئی جہلم اور راولپنڈی کے علاقے تک جا پہنچی۔ لیکن یہاں کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ اس سارے علاقے میں گکھڑ آباد تھے جو ہمایوں کے دوست تھے، لہٰذا شیر شاہ کے دشمن تھے۔ شیر شاہ نے ان کے اس علاقے کو اپنی حکمرانی میں ملانا چاہا اور گکھڑ سرداروں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس کی اطاعت قبول کریں۔ گکھڑوں نے انکار کر دیا۔ شیر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے گکھڑوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، خدا نے چاہا تو میں تمہارے سینے میں ایک ایسی میخ ٹھوکوں گا جسے کوئی قیامت تک نہیں نکال سکے گا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے ٹوڈر کھتری کو حکم دیا کہ گکھڑوں کی سرزمین کے بیچوں بیچ ایک قلعہ تعمیر کرے۔ اس کے لیے اس نے پیسہ دیا اور واپس آگرہ چلا گیا۔ اس پر تمام گکھڑ سردار جمع ہوئے اور اعلان کر دیا کہ علاقے کا کوئی بھی شخص قلعے کی تعمیر کے لیے مزدوری نہیں کرے گا، دیکھتے ہیں کہ پھر قلعہ کیسے بنتا ہے۔ تمام گکھڑ آبادی اپنے سرداروں کی تابع تھی، کس کی مجال کہ اس حکم سے سرتابی کرے۔ چنانچہ ٹوڈر کو پتھر ڈھونے اور تراشنے کے لیے علاقے میں ایک بھی مزدور نہ ملا اور قلعے کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ اس نے شیر شاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو جواب آیا کہ میں تو تمہیں ہوشیار اور تجربہ کار سمجھتا تھا، تمہیں پیسہ مل چکا ہے، کسی بھی قیمت پر قلعہ تعمیر کرو، خزانے سے رقم نکلواؤ، چاہے جتنی رقم ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ حکم ملتے ہی ٹوڈر نے تمام علاقے میں اعلان کرا دیا کہ پتھر لانے والوں کو ہر پتھر پر ایک اشرفی دی جائے گی۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ چہار جانب سے لوگ پتھر لاد لاد کے وہاں پہنچنے شروع ہو گئے۔ اشرفیاں بٹنے لگیں اور اب تو مزدوروں کی ایسی یلغار ہوئی کہ ہر پتھر کا معاوضہ گھٹتے گھٹتے 1 دام، پھر 10 ٹکا اور بالآخر صرف 1 بہلولی رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے روہتاس کے دروازے، برج اور فصیلیں آسمان کو چھونے لگے۔ اس عظیم الشان قلعے کی تعمیر غالباً اتوار 25 مئی سن 1542 کو صبح 7 بجے شروع ہوئی، اور آج ہم اس کی جو عمارت دیکھ رہے ہیں یہ 8 یا 9 سال میں بن کر تیار ہوئی، اور اس پر جو خرچ آیا آج کے روپوں میں تو خدا جانے کتنا رہا ہوگا۔ اس وقت کے بہلولی سکے میں اس کی تعمیر پر 24 کروڑ 15 لاکھ 5,002 دام خرچ ہوئے۔ قلعہ روہتاس کی ایک عجب بات یہ ہے کہ اس قلعے کے اندر اور آس پاس پہنچے ہوئے بزرگوں کی بہت سی قبریں ہیں۔ سید کمال چشتی، سید جمال چشتی، سہیل خان غازی، نور چشتی، شہید مردان، مراد علی شاہ، سید حسین، پیرا غیب، سائیں ستار، شاہ چانن ولی، شاہ دارا، ناصر الدین، شاہ محمد شہید وغیرہ وغیرہ، سب اسی قلعے کے علاقے میں محو آرام ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شیر شاہ کی سڑک کے احوال میں یہ پیروں فقیروں کا ذکر کیوں؟ تو یہ تمہید ہے اس گفتگو کی کہ 1500 میل لمبی اس قدیم سڑک کے دونوں کناروں پر ان گنت پیروں فقیروں کے مزار ہیں۔ قلعہ روہتاس میں سب سے دلچسپ مزار شیر شاہ کے بے حد چہیتے سپہ سالار خواص خاں کا ہے۔ آج اگر آپ قلعہ روہتاس جائیں تو جس بڑے دروازے سے آپ قلعے میں داخل ہوں گے وہی خواص خانی دروازہ کہلاتا ہے، جس کے سامنے پرانی شیر شاہی سڑک گزرتی تھی۔ دروازے سے ملی ہوئی ایک قبر بھی ہے۔ اس کا جو قصہ قلعے کے باشندے سناتے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔
کہتے ہیں کہ اس قبر میں خواص خان کا صرف سر دفن ہے، اس کا دھڑ کہیں اور گجرات کے علاقے میں ہے۔ ہوا یہ کہ خواص خان شیر شاہ کو جتنا عزیز تھا، اس کے بیٹے سلیم شاہ کو اس سے اتنی ہی نفرت تھی۔ تخت سنبھالنے کے بعد سلیم شاہ نے خواص خان کے خاتمے کا منصوبہ بنایا اور 7 آدمیوں کو دلی سے روہتاس بھیجا کہ منہ اندھیرے جب خواص خان تنہا قلعے سے نکل کر کمال چشتی کی قبر پر حاضری دینے جاتا ہے، اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ لوگ آدھی رات کے بعد روہتاس پہنچے اور خواص خان کی گھات میں بیٹھ گئے۔ صبح تڑکے خواص خان بڑے دروازے سے باہر نکلا۔ خواص خان کو دیکھتے ہی 7 اس پر جھپٹے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر گر گیا۔ البتہ کہتے ہیں کہ تن بدستور روزے کی طرف چلتا گیا، بلکہ رکے بغیر اور آگے نکل گیا۔ اس کے قاتل اس منظر کو دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ دن نکلا اور اب جو لوگ ادھر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پنجاب کے سپہ سالار کا سر خون میں لت پت پڑا ہے۔ فوراً ہی کوہرام مچ گیا، کیونکہ خواص خان تنہا شیر شاہ کا نہیں بلکہ تمام آبادی کا چہیتا تھا۔ اب جو قاتلوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسے نیک شخص کو قتل کیا ہے تو قلعے والے آج بھی قصہ سناتے ہیں کہ وہ 7 وہیں دروازے کے برابر والی فصیل پر چڑھے اور وہاں سے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم ہی خواص خان کے قاتل ہیں، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ قلعے کی دیوار کے پاس 7 قبریں آج بھی موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں قاتلوں کی ہیں۔ خواص خان کا سر دروازے کے اندر دفن کر دیا گیا اور اس کا دھڑ، لوگ یہ سناتے ہیں کہ ضلع گجرات میں لالا موسیٰ کے علاقے میں خواص پور گاؤں کے قریب چند عورتوں نے دیکھا کہ ایک دھڑ سر کے بغیر چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ پنجاب کے سپہ سالار کا دھڑ وہاں گاؤں میں دفن ہے۔ ایسے ہی موقعوں پہ کہا کرتے ہیں اللہ جانے۔ روہتاس کا ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کانوں سنا نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا ہے۔ قلعے کے 12 شاندار دروازے، 70 کے قریب برج، 2000 سے ذرا کم کنگرے، 9500 سیڑھیاں، 5 نقار خانے، 3 باولیاں، 1 شاہی مسجد، پھانسی خانہ اور شیر پنجرا دیکھتے ہوئے اور بہت بلند رانی محل کا نظارہ کرتے ہوئے سفید محل کی سیڑھیاں چڑھ کر سب سے اوپر والے کمرے میں پہنچے۔ ہو نہ ہو یہاں بادشاہ رہا کرتا ہوگا۔ بعد میں یہاں اکبر کا سپہ سالار مان سنگھ رہا، چنانچہ یہ مقام آج تک حویلی مان سنگھ کہلاتا ہے۔ اینٹوں کی اس عمارت پر کبھی روغنی پلاسٹر کیا گیا ہوگا، اب اس پلاسٹر کا ذرا سا ٹکڑا ایک جھروکے کی چھت میں باقی بچا ہے۔ میں قریب جا کر اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا خبر پرانے زمانے کے لوگ اس دیوار پر کچھ لکھ گئے ہوں۔ اچانک میری نگاہ کچھ تحریروں پہ جم گئی، وہ جو پر تراش کر قلم بنائے جاتے تھے اور انہیں سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، انہی قلموں سے جھروکے کی چھت پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو ایک مجمع وہاں آ گیا اور کسی نے اوپر چڑھ کر ان تحریروں کو پڑھا تو وہ فارسی اشعار تھے، کچھ لوگوں کے نام لکھے اور کچھ تاریخیں بھی درج تھیں۔ میں نے ان بچی کھچی تحریروں کی تصویریں اتاریں اور اپنے ساتھ لندن لے آیا۔ یہاں وہ تصویریں میں نے تاریخ کے اور قدیم فارسی کے استاد اور محقق ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب کے سامنے رکھ دیں، جنہوں نے نہ معلوم کیسے کیسے جتن کر کے انہیں پڑھا اور پھر لائبریری جا کر باقی تحقیق کی۔ اب ڈاکٹر شکیب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان تحریروں کا راز کھلنے کو ہے۔ جی شکیب صاحب، ان تصویروں میں آپ نے کیا دیکھا؟ رضا علی صاحب، یہ کوئی باقاعدہ کتبے تو نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کچھ دیر کو جو سپاہی یا عمرہ ٹھہر گئے تھے، ان لوگوں میں غالباً کچھ شعر شاعری کا مشغلہ تھا، تو انہوں نے جو شعر وہاں کہے وہ اس دیوار پر لکھ دیے اور شاید چھت پر اس لیے لکھے کہ مٹ نہ جائیں۔ جی۔ اور یہ ہوا کہ مٹے نہیں اور آپ اس کی تصویریں لے کے آئے ہیں۔ کس قسم کے شعر ہیں یہ شعر بہت دلچسپ ہیں۔ اس میں بے ثباتی دنیا کا احساس ہے، جس میں کہا گیا کہ ما و زمانہ خوں گریم، کہ ہم اور زمانہ خوں رو رہے ہیں۔ ایک جگہ تو کہا ہے اس نے کہ چوں سنگ فلاخنم بگردے سر خیش، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پورے شعر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے گوپر میں پتھر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، انسانوں کے سر ویسے پھینکے گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو گویا یہ عمرہ یا منصبدار وہاں جنہوں نے یہ تحریریں لکھی ہیں، ان تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے حد مایوس، جی ہاں،
اس کا کچھ پس منظر بتائیے. ہارے ہوئے سپاہی کا احساس اس میں ہے اور اس کے پیچھے کچھ تاریخی شہادتیں بھی ہیں. اس کاغذ کی سب سے یا ان تصویروں کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں تاریخ دی ہوئی ہے. اچھا. وہ تاریخ دیتے ہیں کہ درین راہ در آمدن از مہم قندہار بتاریخ 1060 نوشته شد. جی یعنی یہ کہ مہم قندھار سے واپس ہوتے وقت سن 1060 میں یہ اشعار لکھے گئے. اچھا، تو یہ مہم قندھار تاریخ میں ملتی ہے آپ کو؟ جس تاریخ کی یہ تحریر ہے جی، اس سے سال بھر پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں قندھار کے قلعے پر شاہ جہاں نے دولت خان نامی ایک امیر کو مقرر کر رکھا تھا جو بڑا وجیح تھا لیکن بہت ضعیف، بوڑھا ہو چکا تھا. وجاہت کی بنیاد پر تقرر کر دیا. چونکہ شاہ عباس ثانی اور جہانگیر میں بڑی دوستی تھی، یہ گمان بھی نہیں تھا کہ حملہ ہوگا. لیکن شاہ عباس ثانی شکار کھیلتے ہوئے قندھار پہنچ گئے اور پہنچتے انہوں نے قلعہ بھی لے لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو مغل سپاہ تھی وہ پسپا ہو کے وہاں سے بھاگی. اسی میں یہ لوگ بھی آئے. جی، اور انہوں نے غالباً روہتاس میں پڑاؤ ڈالا. روہتاس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اس میں کچھ نام تاریخی ہیں، جیسے شیخ نعمت اللہ. یہ 500 ہاں، شیخ نعمت اللہ 550 سوار کا آدمی ہے. اچھا، یہ 550 سوار اس عبارت میں نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ شاہ جہاں نامے میں ان کا تذکرہ ہے کافی. گویا 500 ذات اور 50 سوار کا مالک یہ تھا. ان کا نام دیوار پہ قلم سے لکھا ہے. نام لکھا اور ہوا کیا ہے. نام پڑھے جا رہے ہیں؟ ایک اور نام ہے میر شریف کا. یہ 1200 سوار یعنی 1200 سوار کے آدمی تھے یہ. اچھا. لیکن جو شعر سب سے زیادہ جن کا مطلب میں نے آپ سے بیان کیا جو پڑھے جاتے ہیں وہ کسی سرور بقلانی کے ہیں. ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا منصب کیا تھا، مگر ظاہر بات ہے کہ یہ بھی کچھ ہوں گے اس میں. یہ تھا قلعہ روہتاس کے سینکڑوں قصوں میں سے ایک اور قصہ جو قلعے کا حال جاننے میں محققوں کو بہت مدد دے گا. شیر شاہ سوری کی اس یادگار کو دیکھنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں. 4.5 میل بعد ہم جی ٹی روڈ پر نکلیں گے اور آندھی طوفان کی طرح دوڑنے والی بسوں اور ٹرکوں کے ہجوم میں شامل ہو جائیں گے. ہر دو طرف الٹی ہوئی موٹر گاڑیوں کے ڈھانچے دیکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے اور ہمارا اگلا پڑاؤ ایک اور تاریخی شہر جہلم ہوگا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کی سڑکوں پر آئے دن راہگیر کچلے جا رہے تھے اور مشتعل مجمع تیز رفتار بسوں کو آگ لگا رہا تھا. اس روز ہمارے ڈرائیور خوش شکل، خوش لباس، ہونہار نوجوان محمد رفیع تھے. میں نے محمد رفیع سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں؟ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جناب. جی ٹی روڈ پر آپ کو ویگن چلانے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی، میں پنڈی سے لاہور ویگن چلاتا رہا ہوں. تقریباً 3 سال ویگن چلائی ہے اور 1.5 سال فلائنگ کوچ بھی چلائی ہے. ویگن اور فلائنگ کوچ چلانے والے ڈرائیور بہت بدنام ہیں. آپ بھی کیا ویسی ڈرائیور تھے؟ جناب میری گزارش یہ ہے کہ ڈرائیور کوئی نہیں چاہتا کہ میں سواریوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی موت کے منہ میں لے جاؤں. ہمیں مالکان کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے. ہمیں ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے جس میں کہ ہمیں پہنچنا پڑتا ہے پنڈی سے لاہور یا لاہور سے پنڈی، اور وہ اگر دیکھا جائے 4.5 گھنٹے ہیں، اور جو بہت کم ہے. کم سے کم یہاں 6 گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ ہم آدھا گھنٹہ رک کے اور آرام سے چل سکیں، اور مالک ہمیں اس بات میں مجبور نہیں کریں کہ ہم تیز گاڑی چلائیں روڈ کے اوپر. مثلاً یہ بہت تیز گاڑی سب کو پاس کرتی ہوئی نکل گئی ہے اور اس نے بڑا اس جگہ خطرہ مول لیا ہے. اگر ادھر خدا نخواستہ گر جائے تو یہ کیا مجبوری ہے اس ڈرائیور کو جو یہ تیز چلنے پر اتنا اصرار کر رہا ہے؟ سر اس کو مجبوری یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گاڑی لگی ہوگی 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پہ پیچھے. اگر یہ آہستہ چلے گا ہو سکتا ہے وہ اس کی کمپنی کی گاڑی ہو، اسے اوورٹیک کر جائے اور آگے سے سواریاں اٹھا لے اور یہ کیش کم دے اور دوسری گاڑی والا زیادہ دے. اس لیے اس کو 1-2 دفعہ دیکھ کے اس کے بعد نکال دیں گے. یہ بے روزگار ہو جائے گا، اور بے روزگاری آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس لیے مجبور ہوتے ہیں یہ ڈرائیور کہ دوسری گاڑی کو نکلنے نہیں دیں بلکہ خود سواری پہلے جا کے اٹھا لے. کراچی کے بس ڈرائیوروں کی انجمن کے صدر نے یہ کہا ہے کہ جو راہگیروں کو بسوں کے ڈرائیور نہیں مارتے، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے جی. اس طرح تو میں سڑک کے بیچ میں لیٹ جاؤں اور کہوں میرے پہ ٹرک گزرے گا اور میری اگر موت آئی تو مجھے اللہ میاں دیں گے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ڈرائیور کا بھی قصور ہے سر. رش چلتے ہیں، بعض وقت نشہ کر کے بھی چلتے ہیں ڈرائیور صاحبان ہمارے بازے. تو یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، یہ ہمارا بھی قصور ہے. اس پر مجھے وہ شعر یاد آ گیا اور دیر تک یاد آتا رہا
کہ کہا اس شوق سے مرتا ہے مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی۔ آئیے اس قصے کو یہیں چھوڑیں اور سکندر اعظم کے شہر جہلم چلنے کے لیے فلائنگ کوچ میں بیٹھیں۔ جرنیلی سڑک کے اس سفر کے آغاز پر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور اپنی حفاظت اور سلامتی کی دعا مانگنا کبھی نہ بھولیے گا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی۔ Part 9. رمضان کا مہینہ تھا، قیامت کی گرمی تھی، بس کے سارے ہی مسافروں کے ہونٹ خشک تھے اور تپش سے ان کے چہرے تونسے ہوئے تھے۔ اچانک ان کی آنکھیں یوں چمک اٹھیں جیسے ریگستان کے پیاسے مسافر کو نخلستان نظر آ جائے۔ سامنے جہلم کا بس اسٹینڈ تھا اور وہیں ایک بہت بڑا ہوٹل جس پر لکھا تھا یہاں صرف مسافروں اور بیماروں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اندر جا کر دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے اور اس میں ہم سب مسافر ہیں۔ پشاور سے گجر خان تک سارے طعام خانے بند تھے۔ یہ جہلم والوں کے جی میں کیا آئی جو مسافروں اور بیماروں کا انہیں اتنا خیال رہا؟ شہر کے ایک باشندے سے میں نے یہی سوال کیا۔ جواب ملا یہ اللہ رسول کا حکم ہے، مسافروں اور مریضوں پر روزہ واجب نہیں۔ جہلم والے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حکم کی تعمیل، یہ 3 لفظ میرے ذہن میں گڑ گئے۔ جیسے افراد کا کردار ہوتا ہے، قوموں کا کردار ہوتا ہے، شاید ویسے ہی علاقوں کا کردار بھی ہوتا ہے۔ جہلم عجیب و غریب علاقہ ہے۔ پہلے یہ جوگیوں کا علاقہ تھا، اب یہ فوجیوں کا علاقہ ہے۔ دین دھرم بدل گئے مگر قناعت اور اطاعت شاید جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ اور عجب بات ہے کہ اس علاقے سے فوج بھرتی کرنے کی رسم جو شیر شاہ کے وقت میں بھی تھی آج بھی برقرار ہے۔ کھیوڑے کی کانوں کا نمک شاید ختم ہو جائے مگر اس سرزمین کی یہ دوسری پیداوار چھاونیوں اور بیرکوں کو بھرتی رہے گی۔ حکم کی تعمیل ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور شاید ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ جہلم شہر تاریخی شہر نہیں ہے، یہ تو دریا کے اس کنارے پہ بھی نہیں، دوسرے کنارے پر آباد تھا جہاں کچھ ملاح رہا کرتے تھے۔ پھر شاید وہ بایاں کنارہ سوکھ گیا تو یہ لوگ اپنا شہر اٹھا کر دائیں کنارے پر لے آئے۔ جب انگریزوں نے یہ شہر سکھوں سے چھینا اس وقت جہلم میں صرف 500 مکان تھے، یہ ضلع کا صدر مقام تک نہ تھا، لیکن انگریزوں نے فوراً ہی اس علاقے کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ انہیں فوجیوں کی ضرورت تھی جن کی فصل یہاں تیار کھڑی تھی۔ پھر یہ ضلع کا صدر مقام بنا، یہاں چھاونی بنی، میونسپلٹی بنی، ریلوے لائن یہاں تک لائی گئی، جرنیلی سڑک یہاں سے گزاری گئی، وادی کشمیر کی عمارتی لکڑی دریا میں بہا کر یہاں لائی جانے لگی، جہلم میں تختے چیرنے کی مشینیں لگ گئیں، کشتیاں بننے لگیں، دریا کے ساتھ ساتھ خوبصورت عمارتیں بلند ہونے لگیں، سڑکیں بنیں، پختہ گلیاں بنیں، پکی نالیاں بنیں، گرجے، اسپتال اور مشن اسکول بنے اور دور دور سے آ کر لوگ جہلم میں آباد ہونے لگے۔ لیکن صاحب اگر شہروں کو بھی نظر لگتی ہے تو پھر کسی کی نظر لگی۔ اگر شہر ٹھٹھر کر سہم کر رہ جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ جہلم ٹھٹھر کر سہم کر رہ گیا۔ آئیے شہر میں چلیں اور شہر والوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ انگریزوں نے اس علاقے کے باشندوں کو ان پڑھ رکھا تاکہ فوج میں جانے کے سوا وہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو اب جہلم میں تعلیم کا کیا حال ہے؟ اسی شہر میں پل کر بڑے ہونے والے صدیق قریشی صاحب نے کہا، مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھا کرتا تھا پرائمری اسکول شہر میں ایک ہی ہوا کرتا تھا، یہ سول لائن پہ، تو آج تقریباً ہر محلے میں اسکول ہیں اور انگلش میڈیم کے بھی ہیں، دوسرے اردو میڈیم کے بھی ہیں۔ یہاں دو کالجز ہیں، ایک لڑکیوں کا کالج ہے علیحدہ 3 ٹوٹل اور ایک کمرشل انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو زندگی کے جو مختلف تعلیمی اعتبار سے ہم پہلو لے سکتے ہیں تو یہاں ترقی خاطر خواہ ترقی ہو رہی ہے۔
گورنمنٹ کالج جہلم کے پرنسپل محمد انوال صاحب نے بتایا کہ وہ 18 سال سے اس شہر میں ہیں. ان کے کالج میں صرف 300 طالب علم ہوا کرتے تھے لیکن اب 1200 ہیں. تو کیا اس ترقی کے ساتھ اور اس تبدیلی کے بعد ذہن میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ شہر کے ایڈوکیٹ منظور الحق ڈال صاحب نے اس کا جواب یوں دیا. تو یہ جو جہلم کے بارے میں ہے کہ پسماندہ ہے، دراصل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماضی کی بات ہے. پسماندہ تھا، اب جو ہے اس میں کافی ترقی کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، لیکن جو اس کا کریکٹر ہے فوجی کریکٹر، اس کے آثار ابھی تک کافی گہرے ہیں، نقوش گہرے ہیں. وہ جو معاشی حالت تھی، ان کی معاشی پسماندگی، اس کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ فوج میں بھرتی ہو کر انگریز انہیں جہاں چاہے لڑائے، وہ بے شک ترکوں کے خلاف لڑائے چاہے مسلمانوں کے خلاف لڑائے، لیکن وہ لڑتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا تاثر ہے، جو اس طرح تاریخ پہ مرتب ہوتا ہے، تاحال وہ اجاگر نہیں ہوا کہ وہ یہ ثابت کر سکیں یا محسوس کر سکیں کہ ہم نے جو کیا ہے، اس بات پہ فخر تو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے، لیکن وہ شمشیر زنی جس کی خاطر ہوئی وہ کو مقصد اتنا مقدس نہیں تھا. یقیناً نہیں تھا، لیکن آزادی کے بعد جہلم کی کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوا. بہتر روزگار اور زیادہ پیسے کی تلاش میں یہاں سے لوگ انگلستان جانے لگے. اس کے بعد تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے دروازے کھلے اور سیلاب کا رخ ادھر مڑ گیا. دیکھتے دیکھتے جہلم کے معاشرے میں ایسی تبدیلی آنے لگی کہ نوجوانوں نے فوج میں اور کمسنوں نے اسکولوں میں جانا چھوڑ دیا. مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا، مگر گورنمنٹ کالج جہلم کے انگریزی کے استاد محمد آزاد بختیانی صاحب نے یہ ساری کہانی کہہ سنائی. اور یہ جہلم چونکہ علاقہ بنیادی طور پہ فوجی علاقہ ہے اور بارانی علاقہ ہے، یہاں اور سورسز آف انکم چونکہ بہت کم ہیں، اس لیے یہاں سے کافی تعداد میں لوگ جو ہے باہر گئے اور اس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ ملا، لوگوں کا معیار زندگی بھی بڑھا، لیکن ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی. یہ تو اس کے مثبت پہلو ہیں، لیکن اس ایک دم پیسہ آ جانے سے کچھ منفی پہلو بھی، کچھ معاشرتی اور سماجی پہلو پیدا ہوئے. چونکہ یہاں تعلیم کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی روزگار حاصل کیا جائے، اور آرمی کے ایڈوانس ہو جانے سے وہاں بھی تعلیم کی ضرورت تھی، اس لیے لوگوں کو میٹرک یا ایف اے ضرور کرنا پڑتا تھا. لیکن درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ چونکہ باہر لوگوں کو زیادہ پیسہ ملتا تھا، کافی زیادہ ملتا تھا ملک کے اندر نوکری کرنے کے مقابلے میں، اس لیے لوگوں نے تعلیم کی طرف توجہ جو ہے وہ کم کر دی. میرے اپنے کالج میں ان دنوں میں نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے، یعنی یہ علاقہ کمیشن کے لیے بڑا مشہور شمار کیا جاتا ہے، لوگوں نے کمیشن کی طرف بھی توجہ کم ہوگی لوگوں کی. اور میری اس میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ بات اس طرح سے یہ ہوئی کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو آ گیا، لیکن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اتنا ترقی نہ کر سکا، اور یہ معاشی ترقی میں اور ذہنی پسماندگی میں تفاوت کی وجہ سے یہاں مسائل پیدا ہوئے. لوگوں نے پیسے کو ہی مدعا بنا لیا، انہوں نے سمجھا کہ معاشرے میں ترقی کے لیے یا عزت کے لیے پیسہ ہی کافی ہے، اور اس سے مقامی طور پہ یہاں ورکرز کی کمی ہوئی، یہاں تک کہ پرائمری ٹیچرز کی آج تک کمی ہے، لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ کو انٹرینڈ لوگ جو ہیں یہاں رکھنے پڑے. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں ہمیں اب پیسہ نہیں مل رہا ہے، چونکہ وہ ویزے کی تلاش میں وقت دیتے تھے، اور اس سے جتنا ہم نے پیسہ لوگوں نے کمایا ہے ذریعہ مبادلہ ضرور ملا ہے، لیکن وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر وہ زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے. اس لیے لانگ ٹرم پالیسی کے لحاظ سے جیل والوں کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، چونکہ جیل میں اس لیول پہ انڈسٹریز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں لگ سکی. تو اس لحاظ سے پیسہ ایک طرف تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے زحمت بھی ثابت ہوا. مگر سوال یہ تھا کہ علاقے کے باشندوں کی مالی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنی ترقی کا بندوبست خود کیوں نہیں کیا؟ اسکول اور شفاخانے انہوں نے خود کیوں نہیں کھولے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہی علاقائی کردار ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا ہو؟ آزاد بختیانی صاحب نے کچھ یہی بات کچھ یوں کہی.
چونکہ لوگوں میں حکومت کو مائی باپ سمجھنے کا تصور جو ہے نا وہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سماجی کاموں کے لیے یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کام کرے. کیا ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے خرچ سے بجلی تو لگوا لی اور اسکول نہیں بنوایا؟ اکا دکا جگہوں میں، مثلا ایک گاؤں ہے بدروڈ، وہاں لوگوں نے اپنے خرچ سے بجلی لگوائی. لیکن جہاں تک مسئلہ پھر وہ اسکول کا آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کام حکومت ہی کرے گی، یہ تو ہم 1.5 لاکھ یہاں تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن اسکول کے لیے حکومت ہی کرے گی. یہ تھے آزاد بخت کیانی صاحب. لوگوں کے اس سارے لب و لہجے میں شکایت تو تھی، احتجاج نہ تھا. صرف ایک گوشے سے میں نے صدائے احتجاج سنی. معذوروں، اپاہجوں اور ضرورت مندوں کے دکھوں میں ہاتھ بٹانے والے ایک ادارے المرکز کے سرگرم رکن صغیر احمد اخلاق صاحب نے جہلم کی پسماندگی کے صرف ایک پہلو کی بات کر کے گویا پوری بات کہہ دی. زر مبادلہ بہت ملتا ہے، یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں، ریونیو بہت ہے، سالٹ مائن ہے، کول مائن ہے، سگریٹ فیکٹری ہے، کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوئی گیس کا یہاں مہیا نہ ہونا یہ بہت بڑی ایک شدت سے کمی محسوس کی جاتی ہے. جہلم کے گرد و نواح سے سوئی گیس گزر گئی ہے لیکن یہاں وہ نہیں ہے. یہاں بہت کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہونا تھا مگر نہیں ہوا ہے. یہی بات جہلم کے ایک بہت پرانے اور نیک گھرانے کے مشتاق حسین قریشی صاحب نے کہی، جو 35 سال تک فوج میں سویلین ملازمت کر چکے ہیں اور اب صحافی ہیں. جہلم کو خوب جانتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے معاشرے سے وہ اچھی طرح واقف ہیں. ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہروں کے بھی مقدر ہوتے ہیں، خدا ان کے دن بھی پھیرتا ہے یا نہیں پھیرتا ہے. شہر صرف مکانوں اور گلیوں سے نہیں بنا کرتے، ہر ایک مکان کو اس کے مکین سے شرف ہوتا ہے. زوال صرف دروازوں اور دیواروں ہی پہ نہیں آتا، انسانوں پر بھی آتا ہے، ان کی سوچ پر اور ان کی فکر پر بھی آتا ہے. اس دریا کے کنارے صرف سکندر کے ہاتھوں پورس ہی کی نہیں بلکہ وقت کے ہاتھوں معاشرے کی تقدیر بھی بدلی ہے. مشتاق حسین قریشی صاحب. جہلم شہر میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہر کے علاقوں میں، لیکن ایک چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہلم ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی اس کو خراب کیا گیا ہے، وہ ہوئی نہیں. جیسے کہ آپ دریا کا کنارہ لے لیں، ہندوؤں کے زمانے میں یہ کنارہ جو تھا یہاں پر بہت رونق ہوا کرتی تھی، یہاں پر بہت اچھے وہ بنے ہوتے تھے، پیڑے ان کو کہا کرتے تھے پنجابی میں، تو گھاٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں لوگ آزادی سے آ کر نہاتے تھے، مستورات آ کر کپڑے دھوتی تھی اور بہت اچھا سما ہوتا تھا اس موقع پہ. اس کو بڑا بے دردی سے ضائع کیا گیا اور آج کل کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا. وہاں پر کوڑے کرکٹ کے وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہلم شہر میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جہلم شہر کا ایک کمپنی باغ ہوا کرتا تھا جو بہت لوگ جہاں جا کر سیر کیا کرتے تھے. اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہاں آفیسرز کی کوٹھیاں بن گئی ہیں اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہٹ گیا ہے. یہاں کے لوگ اب بنسبت پرانے وقتوں سے بہت امیر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ میں کروڑ پتی بھی کہہ سکتا ہوں کہ کروڑ پتی بھی اس وقت موجود ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ رفع عام کے جیسے کہ ہندوؤں کے وقت وہ درخت لگواتے تھے، کنویں بنواتے تھے، قبرستان کی ہندوؤں نے بھی یہاں جگہ دی ہیں، یہ جہلم میں تعلیمی ادارے بنواتے تھے. تو یہ زیادہ یہ لوگ نہیں کرتے. سنا ہے ایک زمانے میں تو آپ کے شہر میں رفع عام کی یہ حالت تھی کہ رمضان کے دنوں میں لوگ پانی کے کنووں میں شکر ڈال دیتے تھے. جی یہ مثالیں موجود ہیں. اس وقت کے مطابق وہ بہت کم آبادی تھی تو محلوں میں وہ گھڑے بڑے بڑے بنوا کر اس میں دودھ اور شکر ڈال کر، اور اس وقت برف جو تھی وہ لاہور سے منگوائی جاتی تھی، جہلم میں نہیں ملا کرتی تھی.
تو وہ لوگوں کو بانٹی جاتی تھی. تو اب وہ رجحان جو ہے وہ کسی اور طرز پہ ہو گیا ہے. وہ چیز نہیں رہی, وہ خلوص اور وہ باتیں نہیں رہی. اب جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ایک رات میں اتنا امیر بن جاؤں اور کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ بات نہ کروں. Part 10. دریائے اٹک پار کر کے ٹیکسلا کے علاقے سے گزر کر قلعہ روہتاس کے ٹیلے کی پتھریلی سڑک پر چلتا ہوا میں دریائے جہلم کے کنارے پہنچا تو گزرے ہوئے ہزاروں برسوں کے منظر بھی میرے ساتھ ساتھ پہنچے. دریائے جہلم کے انہی کناروں پر چلیاں والا میں انگریزوں نے سکھوں کی کمر توڑی. یہیں مغلوں نے ہندوستان جانے کے لیے جنگیں لڑیں. شیر شاہ نے مارکا آرائی کی, محمود غزنوی نے لڑائی کی, اور جہلم کے یہی ساحل تھے جہاں مجھ سے 2,500 سال پہلے سکندر اعظم پہنچا تھا, اور جہاں ایک ہندوستانی راجا نے یہ کہہ کر کہ جاؤ ہم تمہاری اطاعت نہیں کرتے, آزادی کو بیرونی تسلط سے بچانے کی پہلی جنگ کی تھی. اسی دریا کے کنارے سکندر کے گھوڑے نے دم توڑا تھا, اور اسی کے کنارے ایک شہر بسا کر سکندر نے اپنے گھوڑے کے نام پر اس شہر کا نام بوسفالہ رکھا تھا. کہتے ہیں کہ جلد ہی گھوڑے کی قبر اور اس کا شہر سب سیلاب کی موجوں میں سوکھے تنکے کی طرح بہہ گئے. مورخوں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ مقام کسی کو نہ ملا. تلاش کے معاملے میں خوش نصیب نکلا. مجھے قدیم کھنڈروں کی نہیں پرانے لوگوں کی تلاش تھی. کسی نے کہا تھا کہ جہلم جا رہے ہو تو ضعیف شاعر جوگی جھیلمی سے ضرور ملانا, پرانے وقتوں کی آخری نشانی ہے, ایسے لوگ پھر نہیں ملیں گے. معلوم ہوا کہ اندر کہیں پرپیچ اور تنگ گلیوں میں رہتے ہیں. ایک نوجوان نے اپنی موٹر سائیکل پر مجھے وہاں پہنچانے کی پیشکش کی. میں حیران تھا کہ نئے زمانے کی موٹر سائیکل پرانی گلیوں میں کیسے جائے گی, مگر میں اس سے بھی زیادہ حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جہلم کی ساری گلیاں پختہ تھیں. قرینے سے جمی ہوئی اینٹیں, سلیقے سے بنی ہوئی نالیاں. اس شہر کو جس نے بھی بسایا بڑے چاؤ سے بسایا ہوگا. اینٹ بھر اونچی دہلیز, پرانے تختوں کا دروازہ اور اس میں جھولتی ہوئی کنڈی. اندر وہی پرانے مکانوں جیسا دالان, ویسے ہی برآمدے, اندر ویسے ہی تنگ اور تاریک کمرے, اور ذرا الگ وہ بیٹھک جس کے اندر سب کچھ قدیم تھا. البتہ نئے زمانے کو اپنا پہلا قدم ٹکانے کی جگہ مل گئی تھی, جس کے بعد جلد ہی خود زمانہ بھی اندر چلا آئے گا, اور وہ تھا ٹیلی ویژن. جہلم کا علاقہ یوں بھی جوگیوں کا علاقہ رہا ہے. چنانچہ جوگی جھیلمی ایک لمحے کو بھی یوں نہیں لگے جیسے کسی اجنبی سرزمین سے چل کر وہاں آئے ہوں. ان کا سارا وجود اسی دریا کے کنارے, اسی کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیراب ہوا ہوگا. ان کی بوڑھی آنکھوں نے سکندر اور پورس کو نہ سہی کتنی ہی یورشوں اور کتنی ہی پسپائیوں کو دیکھا ہوگا. میری فرمائش پر اس شام وہ اپنی ایک نظم سنا رہے تھے. پھلا ورگیاں ایتھے دئیاں نہ رہیاں, پھلا ورگیاں ایتھے دئیاں نہ رہیاں, وہ آسمانوں میں وہ امیدوں کے تارے نہ رہے, وہ جھل مل کرتے ستارے ایک ایک کر کے بجھ گئے. آنکھیں جن منظروں سے آشنا تھیں وہ کھوئے گئے. جناب کے وہ پرانے کنارے تک جہاں تھے وہاں نہ رہے. وہ رانجھا, وہ ہیر, مہیوال, کوئی نہ رہا. گاؤں کے وہ کچے کوٹھے,
دور تک وہ ایک سی دیواریں، دور تک وہ ایک سے دروازے، جہاں جٹیاں سویرے سویرے اٹھ کر دودھ بلویا کرتی تھیں اور چکی پیسا کرتی تھیں، بچوں کے وہ کھلونے، گڑیوں کے وہ گھر، کچھ نہ رہا۔ سروں پر چمکتے دمکتے تاج سجائے لاکھوں شہنشاہ راج کرتے رہے، مگر موت آئی تو کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کام نہ آیا۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، سب زمین تلے سو رہے۔ رضائیاں، دلائیاں، وہ سب آرام کے سامان، کچھ بھی تو باقی نہ رہا۔ ਸੰਤਾਜ ਲਾਹਲੀ ਪਰ ਉੱਤੇ ਨ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਹੀਲੇ ਨ ਬੁੱਤੇ ਨਗਾਣੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਂ ਹੇਠ ਸੁੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੁਲਾਈਆਂ ਚੁਤਈਆਂ ਨ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਈਆਂ۔ نظم کے آخری لفظ ایک ہنسی میں لپٹے تھے۔ اس ہنسی میں معنی کا ایک اور جہان چھپا ہوا تھا۔ جوگی جہلمی صاحب نے مجھے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ میں خالی ہاتھ گیا تھا، جھولی بھر کر لوٹا۔ سچا شعر آسمانوں سے اترتا ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں، صرف حساس دلوں پر اترتا ہے۔ جہلم والے اپنے علاقے کو سنگلاخ کہتے ہیں، ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتے کہ درد مند دلوں کا علاقہ یہیں سے لگتا ہے۔ امداد ہمدانی مشین محلہ نمبر 2 کے ایک پرانے مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں نے اس شہر میں شعر و ادب کی جو عمارت بنائی ہے وہ بالکل نئی ہے۔ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے چھوٹے سے چائے خانے میں ادب کی بڑی بڑی محفلیں سجی ہیں، مگر یوں بھی ہے کہ ان کے دل کے نہا خانے میں مایوسیوں نے گھر کر لیا ہے۔ جرنیلی سڑک کے شہر جہلم میں نثر اور نظم کا کیا حال ہوا؟ میں نے امداد ہمدانی سے یہی سوال کیا۔ سن 50 میں نے جہلم میں ادبی انجمنوں کی بنیاد رکھی۔ بزم داغ، شاخ ادب، حلقہ رباب غالب، بزم تخلیق، اور ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے، جہلم میں ہمدانی ٹی ہاؤس کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ نئے لکھنے والے پرانے استاد قسم کے لوگ شاعراء بھی یہاں آتے رہتے ہیں اور ادب کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ جہلم کی سنگلاخ زمین میں نے شعر اگائے ہیں، اور میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ جس ادب کے لیے میں نے شاعری کی اور خدمت کی، اس کا مجھے آج تک وہ کیا کہتے ہیں اسے سمجھ نہیں ملا۔ ہر شاعر کی طرح امداد ہمدانی کی بھی یہی تمنا تھی کہ ان کے اردو اور پنجابی اشعار کا ایک ایک مجموعہ چھپ جائے، مگر بدقسمتی سے کتابیں شائع کرانے کے لیے شعر کی دولت کسی کام نہیں آتی۔ امداد ہمدانی کے دوست بہت تھے، مگر جب جہلم کے علاقے سے لوگوں کے غول اٹھے اور جس دولت سے کتابیں چھپا کرتی ہیں اس کی تلاش میں سمندر پار چلے گئے تو امداد بے امداد رہ گئے۔ جہلم کے بہت سے اچھے لوگ پانی کے دریا کا کنارہ چھوڑ کر تیل کے کنووں کے کنارے جا بسے ہیں۔ جو رہ گئے ہیں انہیں ان کی تنہائی سے زیادہ محرومی کے احساس نے مارا ہے، مگر اس بات کو وہ اس طرح نہیں، کسی دوسری طرح کہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا قید پڑ گیا ہے، ریاکاری، جھوٹ، منافقت، اور اس کا بہت زور ہے، اور اس سے میں بڑی نفرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ساری زندگی بڑے خلوص نیت سے پیار محبت سے وقت گزارا ہے، لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں اور شاعری کرتا رہوں، اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں غائب گائے کسی انجمن میں جاؤں، شعر پڑھوں، شعر سناؤں، لیکن وہ حالات کچھ ایسے ہیں اب جی نہیں چاہتا۔ یہ ایک شاعر کی بات نہیں، ایک شہر کی بات ہے۔ یاس گھروں میں نہیں آتی، شہروں پر اترا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس تاریخ کو اسکول یا کالج کے امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے، اس روز دریائے جہلم کے پل پر پولیس کا پہرا لگانا پڑتا ہے کہ مایوس نوجوان کہیں دریا میں چھلانگ نہ لگا دیں۔ مگر اب اس کا کیا علاج ہے کہ عشق کے امتحان کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن کیا یہ بات یوں ہے کہ دنیا منافقت اور ریاکاری سے بھر گئی ہے اور نیکی اٹھ گئی ہے؟ اسی شہر جہلم نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ ٹاؤن ہال روڈ کے کنارے نو آبادیاتی دور کی ایک صاف ستھری آراستہ سی عمارت پر بڑے بڑے حرفوں میں المرکز لکھا تھا۔ یہ کس چیز کا مرکز ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا۔ یہ مدد کا، سہارے کا، دکھ بانٹنے کا، ہاتھ تھامنے کا مرکز ہے، مجھے جواب ملا۔ اس شہر میں ایک صاحب تھے، ڈاکٹر حمید اللہ بیگ۔ ان کے جی میں یہ آئی کہ یہ جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں،
معذور اور اپاہج ہیں، کچھ ان کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ اس طرح ایک چراغ جلا۔ ان کے بعد ان کے 2 بیٹوں ڈاکٹر حقیق مرزا اور ڈاکٹر صدیق مرزا نے اس چراغ کی لو اونچی کی۔ وہ لوگ جن کے دل نیکیوں سے معمول تھے وہ بھی آن ملے اور بھلائی کی تنظیم المرکز کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ دونوں بھائی بھی چل بسے، مگر جاری رہنے والی نیکی جاری رہی۔ ان کے بچوں نے اور خصوصاً ڈاکٹر حقیق مرزا کی اہلیہ ڈاکٹر گلشن نے شہر کے درد مند مدبروں، دانشوروں، وکلاء، ڈاکٹروں اور تاجروں کو اپنے ساتھ ملایا، چنانچہ المرکز پروان چڑھا۔ اب یہ تنظیم ماؤں، بچوں، عورتوں، نوجوانوں اور ضرورت مندوں کے علاوہ معذوروں، اپاہجوں، بیماروں، یہاں تک کہ سیلاب، زلزلوں، بیماریوں اور جنگوں سے متاثر ہونے والوں کو سہارا دینے کی ایک ایسی تحریک چلا رہی ہے کہ اب تا حد نگاہ چراغ ہی چراغ روشن نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا اس المرکز کی چیئرمین ہیں۔ جس وقت میں ان سے ملنے پہنچا، حکام کو علاقے کے مسئلوں پر توجہ دلانے کے لیے وہ لاہور روانہ ہونے والی ہی تھیں۔ سامان کار میں رکھ دیا گیا تھا اور کاغذات فائلوں میں جمع دیے گئے تھے۔ ان کے گھر کے راستے میں گونگے اور بہرے بچوں کے اسکول کی وہ عمارت بھی پڑی جو قریب قریب مکمل تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اتنے سلیقے اور قرینے سے بنی ہوئی قلعہ روہتاس کے بعد اس علاقے میں کوئی اور عمارت میں نے نہیں دیکھی۔ لوگوں نے بتایا کہ عمارت کے ٹھیکیداروں، کاریگروں اور راج مزدوروں کو ڈاکٹر مرزا ہر روز یاد دلاتی تھیں کہ یہ عمارت کتنے اعلیٰ مقصد کے لیے بن رہی ہے، اور ان سے ہر روز التجا کرتی تھیں کہ اس کی ایک ایک اینٹ عمدگی سے جمائیں۔ چنانچہ شہر کے مضافات میں وہ سب سے شاندار عمارت بنی ہے۔ میں نے ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا سے پوچھا کہ جب آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور اس دور میں جو ڈاکٹر کامیاب ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے ہیں، آپ نے زندگی کو ضرورت مندوں کے لیے وقف کرنے کی کیوں ٹھانی؟ زندگی میں اگر پیسہ کمانا ہی سب کچھ ہوتا تو شاید زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیں ایک امانت ملی ہے جس میں ہمیں کچھ اپنے لیے کرنا ہے، اپنی ارتقاء کے لیے، اور اپنے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عین عبادت ہے اور ہماری تعلیمات کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اس لیے زندگی میں کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، اپنے ذاتی ذمہ داریوں کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں انسانی بھلائی کے جتنے بھی کام کر سکوں اس میں وقت دوں، اپنے تن من دھن سے جو کچھ بھی اس کے لیے کر سکوں۔ میں نے ڈاکٹر مرزا سے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے منصوبے اور اتنے بڑے بڑے کام، یہ سب تو مردوں کے کرنے کے ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کے لیے تو یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ہونا شاید میرے لیے اس کام کو آگے بڑھانے کا موجب بنتا ہے کہ جو ممتا کے جذبات اور خواتین کے اپنے گھر کے رشتوں میں جو جذبات ہوتے ہیں وہی معاشرے کے ان افراد کے لیے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ان جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ مرد حضرات کو ان کا تو مشروط قسم کی ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل بڑی واضح بات ہے۔ آخر میں نے ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا سے پوچھا کہ ضرورت مندوں کو سہارا دینے کے کام آپ تو نہیں ہو جاتے، اس کے لیے بے شمار وسائل، بے شمار پیسہ درکار ہوتا ہے، وہ آپ کہاں سے لاتی ہیں؟ وسائل کی کمی ہمارے بہت سے پروجیکٹس میں کبھی کبھی آڑے آتی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کارکنان اور ہمارے مہربان جو کہ سمجھتے ہیں اس کام کے خلوص کو اور نیک نیتی کو، تو وہ سامنے آتے ہیں، اور جہاں جہاں جتنے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ یہ بس اللہ کا فضل ہی سمجھیے کہ جب مشکل پڑتی ہے اور سب لوگ مل کے اس کا حل سوچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مخیر حضرات سامنے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سفید پوش بھی اپنا حصہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے اور اس کو عین سعادت سمجھتے ہیں۔
ये थीं झेलम की डॉक्टर गुलशन हकीक मिर्ज़ा। कैसी अजीब बात है कि सैकड़ों मील आगे चलकर कानपुर के पड़ाव में भी एक ऐसी ही खातून से मेरी मुलाकात होगी कि उनसे मिलकर भी मैंने सोचा था कि अभी दुनिया से मायूस होने का वक्त नहीं आया, दिलों के चराग कुल करके यास की नींद सो रहने का लम्हा अभी नहीं आया, इन रास्तों में दिए अभी रोशन हैं। बस शहर शहर और नगर नगर कोई ऐसा हो जो इनकी लौ ऊंची करता रहे और इन चरागों से और चराग जलाते रहे। पार्ट 11। सोने मदीने तू कुर्बान मैं मिला मैनू मदीने बुला सोने आवे कट दे जान दे ने सा दम दा किए बसा मरने तू पहले रोजा दिखा सोनिया। ये शहर गुजरात है, शाहदौला का गुजरात, और ये हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श का मज़ार है। महराबों के अंदर ऊंची सी कब्र है जिसके इर्द गिर्द जाली लगी है। कुछ आरज़ूमंद जाली पर माथा टेके बैठे हैं और आंखें कब्र की चादर पर जमी हैं। कुछ हाजतमंद दीवारों से टेक लगाए बैठे हैं और निढाल निढाल से हैं। कुछ अक़ीदतमंद कुरान पर झुके हुए हैं और झूम रहे हैं। पर्दे के पीछे औरतें हैं, उनकी दबी दबी सी क़िरत, पंखों की आवाज़, बाहर दरख्तों पर चिड़ियों का शोर, सहन में खेलते हुए लड़कों की सदाएं, और ऐन कब्र के सामने दरख्त के साए में ईंटों के फर्श पर बैठे हुए बाबा बरकत अली के पुराने हारमोनियम की पेवंद लगी धौंकनी चलने के साथ साथ उनके बाजे के ज़ईफ़ सुर और ख़ुद बरकत अली की बूढ़ी पड़ती हुई ताने। ये सब शाहदौला की दरगाह के माहौल में घुल मिल से गए हैं। कभी ये मज़ार शहर गुजरात से बाहर था, अब शहर के बीचों बीच है। गुजरात देखते देखते मैदानों, खलियानों, टीलों और नालों को फलांगता हुआ दूर दूर तक फैल गया है। खलकत और रौनक हर तरफ से शहर में चली आई है। इस सरजमीन की तारीख़ बहुत दिलचस्प है। कोई कहता है कि इस इलाके में हज़रत आदम के बेटे की 70 गज़ लंबी कब्र मौजूद है। ये कब्र कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। एक और गांव में हज़रत यूसुफ़ के बेटे या पोते की कब्र बताई जाती है। किताबों में ये भी लिखा है कि पब्बी की पहाड़ियों से बहुत बड़ी बड़ी इंसानी हड्डियाँ निकला करती हैं। इन पहाड़ियों के बारे में तो ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ियाँ नहीं बल्कि तारीख़ी शहर पाटी कोटी के खंडर हैं, जिसके खूबसूरत और ऊंचे महल सिकंदर ने दरियापाल से देखे थे। पाटी कोटी उजड़ा तो सूरजबंसियों ने एक और शहर बसाया, उदय नगरी, हरियालियों का, खुशबुओं का शहर। वही शहर आज जेहलम और चनाब के दरमियान जरनेली सड़क के किनारे गुजरात के नाम से आबाद है। गुजरात वो इंसानों से, ख़रीदो फरोख्त करने वालों से, सौदे वालों और फेरी वालों से, ठेलों, रेहड़ियों, साइकिलों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों और कारों से भरे हुए बाज़ार, मस्जिदें, मकबरे, हकीमों के मतब, मिस्त्रियों की ठोका पीटी, लाउड स्पीकरों पर अजानें और वक्त की दौड़ में पीछे रह जाने वाले तांगों के घोड़ों की टापें। ये है आज का गुजरात, जिसमें गरीब कुम्हार की चाक निढाल होकर एक तरफ को झुक गई है और कोफ्तगरों की भट्टियाँ कभी की ठंडी हो चुकी हैं। उस रोज़ ज़मींदार कॉलेज में बहुत सुकून था। गर्मियों की छुट्टियां थीं, लड़के अपने घरों को जा चुके थे। कॉलेज के उस्ताद अहमद हुसैन कलादारी साहब मुझे बता रहे थे कि नए गुजरात की बुनियाद कैसे पड़ी। हाँ, ये गुजरात वैसे तो लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी आबादी है रामचंद्र के ज़माना से,
لیکن اس کی موجودہ آبادی جو ہے یہ اکبر بادشاہ کے زمانے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ گجرات میں جہاں اب قلعہ کے آثار نظر آتے ہیں یہاں ایک اونچا سا ٹبا تھا. یہاں 2 قومیں آباد تھیں، گجر اور جاٹ. ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی. اکبر بادشاہ کشمیر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے لڑائی دیکھی اور اس نے حکم دیا کہ یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جائے. تو وہ قلعہ تعمیر ہوا. تو یہ 997 ہجری کی بات ہے. اس زمانے سے یہ گجرات آباد ہوا اور اس کی تاریخ کسی نے نکالی تھی، گجرات بسا یہ اکبر آباد. قریشی احمد حسین صاحب کے بزرگ ایک گاؤں قلعہ دار میں تمام عمر درس و تدریس میں مصروف رہے. ان بزرگوں نے سن 1849 کے ماہ فروری کا وہ 21واں دن بھی دیکھا جس دن ہندوستان کی تقدیر بدل گئی تھی. اسی شہر گجرات میں اس دن وہ تاریخی جنگ لڑی گئی تھی جس نے پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی ختم کر دی تھی، اور اس روز ہگلی سے خیبر تک یہ ساری سرزمین سرکار انگلیشیا کی عملداری میں چلی گئی تھی. وہ منظر احمد حسین صاحب کے بزرگوں نے ضرور دیکھا ہوگا. انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بزرگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جنگوں میں حصہ تو نہیں تھا کیونکہ ان کا کام جو تھا وہ صرف درس و تدریس تھا. البتہ یہ جو جنگ ہوئی انگریزوں کی چیلیاں والے کے مقام پر، اس وقت میرے دادا صاحب زندہ تھے. ان کی زبانی مجھے یہ روایت یاد ہے کہ فوجیں ہمارے گاؤں کے پاس سے گزر رہی تھیں اور ایک انگریز صاحب بہادر جوتوں سمیت مسجد کی گنبد پر چڑھ کر دوربین سے دیکھ کر کہنے لگا ابھی سیکھ بہت ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قیدی جو گرفتار ہوئے سکھ، ان کو 12 دری رنجیت سنگھ میں گجرات میں رکھا گیا اور رات کو بہت بڑا طوفان آیا اور زرد رنگ کی بارش ہوئی. صبح سویرے چاروں طرف زردی زردی پھیلی ہوئی تھی. تو اس کی تاریخ کسی بزرگ نے نکالی تھی، بگجرات بارید باران زرد عجب قدرت کردگار آمدہ. ان کے حروف ابجد جمع کیجئے تو 1274 نکلتا ہے جب وہ بارش ہوئی تھی اور سکھوں کی لڑائی کا خاتمہ ہوا. آسان لگیاں مدینے نجاون دیا سونیا دید تیری نو پاون دیا لے دے چٹھیاں مدینے نجاون دیا لے دے چٹھیاں مدینے نجاون دیا من لیندا اے تیری خدا سونے آوے لے دے چٹھیاں مدینے. دھیان ایک بار پھر شاہ دولہ کے مزار کی طرف لوٹتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سروں والے، آنکھوں میں وحشت والے لوگ شاہ دولہ کے چوہے کہلاتے ہیں، مگر اس روز مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا. شاہ دولہ کے فیض اور برکت کا ذکر کرنے والے ایک بات کبھی نہیں بتاتے کہ عقیدت مند ان بزرگ کو جو نذرانے پیش کرتے تھے انہیں شاہ دولہ شہر گجرات میں نیک کاموں پر خرچ کر دیتے تھے. انہوں نے تازہ پانی کا وہ نالہ تعمیر کرایا تھا جو اونچے پل کے اوپر بہا کرتا تھا. اس کے در اور ستون انگریزوں کے زمانے تک موجود تھے، شاید اب بھی ہوں. انگریزوں کا زمانہ یہاں سن 1849 سے شروع ہوتا ہے. گجرات سے پہلے انہوں نے سکندر اور پورس کے میدان جنگ کے قریب چیلیاں والا میں سکھوں سے سخت مقابلہ کیا تھا اور سکھ اس روز بے دریغ قتل کیے گئے تھے. اس کے بعد یہ علاقہ قتل گھر کہلایا جانے لگا تھا. لڑائی کے 1.5-2 برس بعد امبالہ کے منشی امین چند چیلیاں والا سے گزرے تھے تو اس وقت بھی میدان میں ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں. سکھ اپنے مردوں کو جلا بھی نہ سکے، البتہ انگریزوں کی عمدہ قبریں بنائی گئیں. اسی طرح جو انگریز گجرات کے آخری مارکے میں کام آئے، جہانگیر کے عارضی مدفن کے باہر ان کی بھی شاندار قبریں بنائی گئیں. میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ جو حاکم کسی سرزمین کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کی یادگاروں کا کیا حال ہوتا ہے. میں وہ مقبرہ بھی دیکھنا چاہتا تھا جس میں تاریخ کہتی ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کچھ عرصے دفن رہا، مگر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک ولی اللہ حضرت جہانگیر شاہ محو آرام ہیں. راہ میں گجرات کے ایک بزرگ حکیم محمد عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس مزار میں کون دفن ہے. جی ہاں، یہ متعلق مشہور تھے نا پہ ایک بزرگ سن، لیکن حقیقت تاریخ جیڑی ہے وہ یہ دس دی ہے
جہانگیر فوت ہوا شوپیاں دے مکان تے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جہانگیر جب شوپیاں کے مقام پر مرا تو اسے لا کر یہاں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 10-12 گاؤں یہاں وقف کر دیے گئے۔ اس کی آمدنی سے یہاں فقیروں کو، مساکین کو اور مسافروں کو 2 وقت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہاں مسجد بنی، مزار بنا اور کھانے کا یہ اہتمام تھا کہ ہر روز منو آٹا پکایا جاتا تھا۔ فقیروں کو 100-150 آدمیوں کو روزانہ روٹی ملتی تھی، مگر اب وہ سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ رواج تھا، لیکن اب اوقاف والے کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ لوگ اب فقیر ہو گئے ہیں، بھیک مانگ تانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ ہوں محکمہ اوقاف دے کا وہ کوئی نہیں دیندے، تے پھر بھی دعا جڑے فقیر ہیں نے وہ منگ تنگ کے دعائیں کسی وے وہ کر لیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تھوڑی تھوڑی مدد کر جاؤ گے، میرے بچیاں بھی روٹی بن جائے گی، میں بچہ واسطے آٹا لے جاؤں گا، میرے بچے تھوڑے واسطے دعا کرنگے۔ میٹھا ہے جب صلی اللہ نام محمد، میٹھا ہے جب صلی اللہ نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، آسان لگیاں مدینے۔ شاہ دولہ کا مزار پیچھے رہ گیا، بابا برکت علی کی صدا ماند پڑ گئی اور کھیتوں اور باغوں کے درمیان جہانگیر کا مزار قریب نظر آنے لگا۔ وہیں ایک احاطے کے اندر 8-10 قبریں تھیں جنہیں گلابی رنگت کے مسالے سے چنا گیا تھا۔ کبھی ان پر سلیبیں کھڑی ہوں گی اور فرشتوں کی شبیہیں رہی ہوں گی، مگر اب وہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی تھیں۔ قبروں پر لکھے ہوئے کرنیلوں جرنیلوں کے نام تک مٹنے لگے تھے۔ میں اس دیہاتی علاقے کے کسی باشندے کی زبان ہی سننا چاہتا تھا کہ جہانگیر کے مقبرے میں کون دفن ہے، یہاں یہ انگریز کیسے مرے تھے اور اب ان کی قبروں کا یہ حال کیوں ہے۔ اچانک کہیں سے وہ شخص آ نکلا جس کے پاس میرے ان سارے سوالوں کے جواب تھے۔ یہ تھے فضل حسین، جو 40 برس سے درگاہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ جہانگیر کی قبر کے، انگریزی فوج کے افسروں کی موت کے وہ ایسے ایسے قصے سنا رہے تھے کہ ایک بار تاریخ نے گردن ڈال دی ہوگی۔ کہنے کو یہ ایک سادہ لوح دیہاتی کی باتیں ہیں، مگر ان میں سے کچھ باتیں دھیان سے سننے کی بھی ہیں۔ شاہ دولہ کی درگاہ سے دور، برکت علی کے مدینے سے عشق کی تانوں سے پرے، گجرات کے سبززاروں کے بیچ، صافے لمبے سے کرتے اور تہبند میں ملبوس گھنی مونچھوں والے فضل حسین سے میں نے پوچھا کہ اس سفید براق گنبد کے اندر کس کا مزار ہے؟ یہ حضرت شاہ جہانگیر صاحب سید پاک کا مزار ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس درگاہ کے باہر ایک احاطے کے اندر کچھ چھوٹی کچھ بڑی انگریز فوجی افسروں کی قبریں ہیں، یہ کس زمانے کی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ قبریں جو ہیں یہ 1849 میں جب انگریزوں اور سکھوں کی جنگ ہوئی، چینی والے کے مقام پر بھی ان کا جنگ ہوا، وہاں بھی انگریزوں کی قبریں ہیں، وہاں پر انگریز یا یہاں پر پہنچے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ سکھ ہمارے گاؤں میں پہنچ گئے اور وہ بڑھئیوں کے گھر میں پہنچ گئے سکھ۔ انگریز نے کہا ہم جوڑی والے کو مارے گا، جوڑی والے کے ان کے سر پر جوڑی ہوتی تھی سکھوں کے، انہوں نے بال کٹانے شروع کر دی تھی۔ سکھوں نے کہا ہمارے بال کاٹ دو ہمیں انگریز مار دے گا، جس کے سر پر جوڑی دیکھتا اس کو گولی مار دیتا۔ انہوں نے جوڑیاں کٹائیں اور کچھ بہا کر دربار جہانگیر کی حدود میں سید ولی کی پناہ میں داخل ہو گئی۔ یہاں صرف یہی مکان تھا پرانے زمانے میں۔ انگریزوں نے اس ادھر جو بھاگے انہوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ 1-2 گھنٹے فائرنگ کی اور اس کے جتنے افسر تھے نا، سب جنرل اور لیفٹیننٹ، وہ سب خود بخود مرنے لگے۔ انگریز نے سوچا یہ کہاں سے گولی آ رہی ہے،
गोली तो इनके पास है ही कोई नहीं, गोली तो सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास तो गोली है ही नहीं। हमारे अफसर जो है कहाँ से मार रहे हैं? हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा किया, गांव वालों को, उनको पूछा कि यहाँ से गोली कौन चलाता है, ये बताओ कौन गोली चला रहा है? हमारे तो अफसर मार गए हैं। और हमारे बुजुर्गों ने कहा ये पीर पादरी है, ये सैयद है, वली है, इधर जो गोली चलाएगा गोली वापस उसको आके लगेगा, इधर गोली का मत चलाओ। और सब जितने अफसर हैं, ये सब लेफ्टिनेंट हैं, ये सब इनको जमा करके यहाँ पर दफन किया। अब इनके कब्रों की हालत तो बहुत बुरी है, इसकी कोई देखभाल होती है? अब देखभाल इनकी कोई भी नहीं है। हाँ, वो अंग्रेज थे, वो करते थे। हम तो अपने मज़ारों की हिफाजत करते हैं, हम अंग्रेज़ों की तो हमारे साथ दिलचस्पी कोई नहीं। हम तो जानवर फिरते हैं, अपना चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बौल पेशाब करते हैं, वो भी चले गए, वो ये भी हम, इनका भी एहतराम ख़त्म। एहतराम तो घर वाले करते हैं, दूसरा तो कोई करता ही नहीं है। जिसका कोई रिश्तेदार होता है वो उसको उसकी समझ लो कि कदर होती है। दो सलाम लखा तेरे सोने मदीने, तू कुर्बान मैं लिल्ला मैनू मदीने, बुला सोनिया कट दे जांदे ने सा दमदा किए वसा, मरने तू पहले रोजा दिखा सोने तेरे सोने मदीने। पार्ट 12। झेलम से आगे का रास्ता सूखा पड़ा था। किसी ज़माने में लोगों ने दरख्त काटकर चूल्हों में जला दिए और फिर जो बारिशें आईं उन्होंने ज़मीन को खूब खूब पामाल किया। पूरी पूरी ज़मीनें बहकर दरियाओं में चली गईं और दरिया मिट्टी से अट गए तो अपने पुराने किनारे छोड़ गए। मेरी बस चली जा रही थी और मैं खिड़की से इधर उधर निगाहें दौड़ाकर साया ढूंढ रहा था। इस साए का मामला भी अजीब है। आसपास कहीं मौजूद न हो तो आंखें उसे तलाश करती हैं, मौजूद हो तो चाहे उसके तले जाने की ज़रूरत न पड़े तब भी ये इत्मीनान रहता है कि साया मौजूद है। बाद में जब दरख्त आए तब गुजरात आया। अताउल्लाह शाह बुखारी, शहनशाह अकबर और सोहनी का गुजरात। गुजरात में अकबर की 3 निशानियां मुझे ज़बानी याद थीं, हिसारो, बावलियो, कोहना हम्माम। मैं वो देखने चला। इत्तेफाक से बावली और कोहना हम्माम किले के रास्ते ही में मिल गए। बावली यानी कुआं कभी यूं रहा होगा कि लोग उस तक आज़ादी से पहुंच सकें, मगर अब वो मकानों के दालान में आ गया है और मकान भी पर्दा नशीनों के। लिहाजा हमें पुराने किस्म के मेखों वाले चौबी दरवाजे की भारी भरकम जंजीर हिलानी पड़ी और अंदर से ख़वातीन ने पूछा कि कौन है, तो जवाबन ये अजीब व गरीब फरमाइश करना पड़ी कि आप आड़ में हो जाइए, हम कुआं देखने आए हैं। इस बावली से मिला हुआ ऊपर चढ़ती हुई बाजार नुमा सड़क के किनारे अकबर का बनवाया हुआ हम्माम भी था। यहाँ गुसल खानों के फर्श के नीचे आग जलाई जाती थी और लोग भाप में गुसल करते थे। तुर्की का ये रिवाज हिंदुस्तान में कायम न रह सका, लेकिन गुजरात के इस हम्माम में आज भी फर्श के नीचे आग जलाई जाती है और लोग अपने ही पसीने और भाप में नहाते हैं। अब इसमें जोड़ों और पुट्ठों के दर्द और ऐसी ही दूसरी तकलीफ़ों के मरीज़ नहाने आते हैं और शिफा पाते हैं। हम्माम चलाने का फ़र्ज़ महल्ले के 2 ख़ानदानों को हमेशा से मिला हुआ है, वो इसे बारी बारी चलाते हैं। किले से नीचे उतरकर एक पुराने गुरुद्वारे की इमारत है। कभी बेहद शानदार रहा होगा, अब उधड़ा पड़ा है। अगर चश्मे तसव्वुर उसकी नंगी दीवारों पर नक्शी प्लास्टर चढ़ाने में कामयाब हो जाए तो यकीन कीजिए कि ग्रंथ साहब पर झले जाने वाले मोरछल की हवा आज भी रुखसारों को छूती हुई महसूस होने लगती है। मगर चश्मे तसव्वुर को अभी से थका देना ठीक नहीं। इस गरीब को अभी राम प्यारी का महल भी देखना है। इन इमारतों को सजाने वाले कारीगर कभी के मर खप गए, लेकिन ये शहर के, जिसका नाम गुजरात है, कारीगरों और फनकारों से एक दिन भी खाली नहीं रहा। कहते हैं कि सबसे अच्छी शमशीर यहाँ के लोग बनाया करते थे और उसके दस्तों और फल में सोने चांदी के तार उतार दिया करते थे। इसके अलावा गुजरात के बढ़ई ऐसा आला फर्नीचर बनाते थे कि अंग्रेज़ों के दौर में गुजरात की कुर्सियाँ इंग्लिस्तान तक जाती थीं। और फिर मिट्टी के बर्तन, नफासत उन पर ख़त्म थी। पानी के ऐसे कूजे तो खुद मैंने देखे हैं जो सुर्ख कागज़ जैसे होते थे और उनमें से धूप छनती थी।
चाक घूमते थे तो गुंधी मिट्टी अंगूठे और उंगलियों के बीच हुस्न में ढल जाया करती थी। वो इसी गुजरात के घड़े तो थे जो अगर कच्चे ना हों तो इश्क को वो जनाब के पार उतार दिया करते थे। शहर के एक नशेबी इलाके में कुम्हारों के महल्ले के आसार अब तक बाकी हैं, मगर वो छतें अब नहीं रहीं कि भरी दोपहर में जिन पर चढ़कर महबूब का इंतज़ार करने वालों के तलवे जला करते थे और हवा से रुख पर गेसू हिला करते थे। गेसू अब भी हिलते हैं, मगर नए ज़माने के बिजली के पंखों की हवा से। पाकिस्तान में बिजली के सबसे अच्छे पंखे जिन शहरों में बनते हैं उनमें गुजरात सरे फहरिस्त है। मेरे लिए मुमकिन न था कि पंखों की सनत को देखे बगैर गुजरात से गुजर जाऊं। चुनांचे मेरी मुलाकात मोहम्मद इलियास साहब से हुई। खुश शक्ल, होनहार, तालीम याफ्ता और होशियार, पंखा साजी के एक बड़े इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मोहम्मद इलियास साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ गुजरात में पंखा बनाने वाले 400 इदारे हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस शहर में पंखों की सनत से कितने लोगों को रोज़ी मिलती है। मैं समझता हूँ कि सनत पंखा साजी में और इसके अलावा इसकी एलाइड इंडस्ट्री में कम से कम 10,000 लोग कारकुन काम कर रहे हैं। कितने पंखे आपका ख्याल है कि साल भर में इस शहर में बन जाते होंगे? मेरा अपना अंदाज़ा है कि 5 से 10 लाख पंखा इस शहर में साल भर में बनता है। ये इसमें से कितने पंखों की खपत मुल्क में होती है और तकरीबन कितना माल बाहर जाता होगा? इसमें तकरीबन सारा माल ही पाकिस्तान के अंदर ही सर्फ हो जाता है, बहुत थोड़ी सी एक्सपोर्ट होती है। क्या ये सही है कि चंद बरस पहले तक काफ़ी पंखे बाहर के मुल्कों में जाते थे और फिर अब वो सूरत हाल नहीं रही? जी, 1960 की के अशरे में आखिरी में ये काफ़ी पंखे हमारे बाहर जाते थे। हमारी इस फैक्ट्री की 50% से ज़्यादा मसनूआत हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए मुआशी के हम उस मार्केट हमसे खो गई, हमारी कीमतें ज़्यादा हो गई और उसमें फार ईस्ट के ममालिक ने उस मार्केटों पे कब्ज़ा कर लिया। ये थे मोहम्मद इलियास साहब। पंखे बनाने वाले यही इदारे अब बिजली का दूसरा साजो सामान भी बनाने लगे हैं। चुनांचे हमारी जर्नैली सड़क के किनारे अब न सिर्फ ग्राइंडर, मिक्सर और कूलर, बल्कि वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर भी बनने लगे हैं। ज़रा तहफ़्फ़ुज़ और सरपरस्ती मिल जाए तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है। तहफ़्फ़ुज़ पे याद आया कि जिस वक्त मैं मोहम्मद इलियास साहब से मिलने पहुंचा, हुकूमत के 2 अफसर आए बैठे थे। जिस पंखे को ये 2 हज़रात मंजूर न करें, हुकूमत उसे नहीं ख़रीदती। इतना भारी इख्तियार बड़े खुश नसीबों को मिलता होगा। मैंने अपने जहन में इस इख्तियार की तस्वीर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नोटों और तजोरियों की तस्वीर बनी। इस पे याद आया कि गुजरात में तजोरियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। गुजरात का एक और इदारा जिसे देखकर जी खुश हुआ, वो इंस्टीट्यूट ऑफ सेरामिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ शहर के होनहार कारीगरों को चीनी के बर्तन बनाने की तरबियत दी जाती है। पंखा साजी के बाद ज़रूफ़ साजी गुजरात की सबसे बड़ी सनत है। हज़ारों लोग इससे रोज़ी कमा रहे हैं। चाक और कोयले की भट्टियों का ज़माना अब दरिया की तरह बहुत दूर चला गया है। अब सारा काम जदीद मशीनों पर हो रहा है। उस रोज़ मेरी मुलाकात इंस्टीट्यूट ऑफ सेरामिक टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चौधरी गुलाम रसूल साहब से हुई। मैंने उनसे पूछा कि गुजरात में चीनी के बर्तन बनाने वाले क्या वही लोग हैं जिन्हें ये फ़न विरसे में मिला है, या इस सनत में बाहर से नौजवान भी आ रहे हैं। शुरू में तो इस सनत में ये रुझान था कि ये फ़न बाप से बेटे को ही मिलता रहा है, लेकिन अब कुछ देर से जब से ये इस इंडस्ट्रियल फार्म में आया है तो अब बाहर के लोग या और लोग भी काफ़ी लोग इस सनत में आ गए हैं। पहले वैसे मिसल मशहूर थी कि चीन में दादा जो है वो मिट्टी बनाया करता था और पोता जो है वो बर्तन बनाया करता था, लेकिन अब जब ये सनती दौर शुरू हुआ है तो इसमें अब हर कोई आदमी जो कि पहले सनत से वाबस्ता नहीं था वो उन्होंने भी इसमें आगे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मशीनरी के दौर में कोई आर्ट अपनी जगह दस्तूर कायम है, लेकिन सनती तरीके के लिहाज से और लोग इसमें आ गए। तालीम याफ्ता नौजवान भी इसमें आते हैं या सिर्फ अनपढ़ मजदूर ये सारा काम करते हैं? तालीम याफ्ता नौजवान अब कुछ 10 साल से इस सनत में काफ़ी आ रहे हैं। पहले लोगों का रुझान कम था और लोग इस पेशे को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन अब जब से ये हमारे मुल्क में इस किस्म की सनतें कायम हुई हैं तो तालीम याफ्ता लोग भी इस सनत में काफ़ी आ गए हैं।
اور اس وقت ہمارے پاس 70 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. یہ تھے چودھری غلام رسول صاحب. ان سے مل کر میں انسٹیٹیوٹ کا کارخانہ دیکھنے گیا. لاکھوں برتن اوپر تلے جمے ہوئے تھے. سانچوں سے ڈھل کر برتن پر برتن نکل رہے تھے. بہت سارے نوجوان یہ کام سیکھ رہے تھے. میری ملاقات ان کے ایک استاد محمد عبدالغفور صاحب سے ہوئی جو ڈیمانسٹریٹر ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ گجرات میں کیا اب بھی کہیں چاک گھمائے جاتے ہیں یا اب سارے برتن مشینوں ہی سے بنتے ہیں. پہلے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں تھے، سارا مینول کام تھا، ہاتھوں سے کام ہوتا تھا. اور یہ جو آج کل گلیزنگ ہو رہے ہیں، کلر گلیزز ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے ڈیزائننگ اور مختلف قسم کی مشینری آج کل آ جائے گی. لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو بالکل ہاتھوں سے کام ہوتا تھا اور چھوٹی چھوٹی بھٹیاں گھروں میں لگا کے اور جو وراثتی طور سے جنہیں ہم کمار کہہ سکتے ہیں وہی کام کرتے تھے. وہ کام جو ہے تقریباً آہستہ آہستہ جو ہے نا ہاتھوں سے کام کرنا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے محمد عبدالغفور صاحب. اب میں کسی پرانے کاریگر سے ملنا چاہتا تھا، ایسے کاریگر سے جس کے باپ دادا بھی مٹی کے برتن بناتے چلے آئے ہوں. اتفاق سے وہیں میری ملاقات مولوی محمد یونس صاحب سے ہوئی. وہ تقریباً 45 سال سے برتن بنا رہے ہیں. ان سے پہلے ان کے بزرگ بھی بہترین برتن بناتے تھے. میں نے محمد یونس صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خاندان کی عمریں برتن بناتے گزریں، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے بچے بھی اس کام کو آگے بڑھائیں گے؟ ویسے میرا ارادہ تو نہیں ہے وہ اس لائن میں آئیں. ان کو تعلیم دلواؤں گا، ان کو اور کوئی اچھا سا جو ان کی قسمت میں آئی ہے تو مقدر کی بات ہوتی ہے. تعلیم بھی حاصل کرنا یہ کوئی اپنے پاس کی بات نہیں ہوتی. تو ویسے میرا ارادہ ہے ان کو تعلیم دلوا کے کوئی اچھا سا بزنس کر لیں یا کاروبار کر لیں. یہ تھے مولوی محمد یونس صاحب، جن کے بعد اس گھر سے ظروف سازی کی روایت بالکل ختم ہو جائے گی. گھر گجرات میں بڑے سلیقے سے بنائے جاتے ہیں. شہر سے ذرا باہر اب جو نئے مکان بن رہے ہیں بڑے اچھے ڈھنگ کے ہیں، لیکن گجرات کا وہ مکان جو آنکھوں کے راستے دل میں اتر جائے وہ رام پیاری کا محل ہے. رام پیاری کون تھی؟ اس کی تفصیل جاننے کا نہ تو میرے پاس وقت تھا، نہ ہی یہ ایسا سوال ہے جو رمضان اور جون کے مہینے کی دوپہر میں کسی سے پوچھنا چاہیے. بس اتنا سنا کہ بہت خوبصورت تھی. شہر کے ایک رئیس سے اس کی شادی ہوئی تو جیسی رام پیاری تھی اس کے لیے اس نے ویسا ہی محل بنوا دیا. اس کی خاطر شہر میں موٹر گاڑی آئی. اس میں بیٹھ کر شام کو جب رام پیاری دریا کا حسن دیکھنے جاتی تھی اس وقت سارا شہر اس کا حسن دیکھنے آتا تھا. پھر جب بر صغیر تقسیم ہوا اور ادھر کی آبادی ادھر ہوئی تو رام پیاری گجرات میں اپنا محل جوں کا توں چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی. اس عمارت میں اب طالبات کا ہاسٹل ہے اور ان کا کالج سڑک پار قریب اتنی ہی شاندار رائے بہادر لالا کیدار ناتھ کی کوٹھی میں قائم ہے. یہ میری خوش نصیبی یا شاید بد نصیبی تھی کہ جن دنوں میں رام پیاری کے محل میں پہنچا چھٹیاں تھیں اور طالبات اپنے گھروں کو جا چکی تھیں. البتہ ہاسٹل کی نگراں سردار بیگم چودھری وہاں موجود تھیں. انہوں نے مجھے 3 منزلہ عمارت کا ایک گوشہ دکھایا. ایک حمام کے اوپر چھپے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے کا روشن دان بھی دکھایا جس کمرے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جن دنوں اس عمارت میں سرکاری افسروں کی تربیت کا مرکز تھا کسی نے بالائی کمرے کی دہلیز میں اس کا چور دروازہ ڈھونڈ نکالا یا شاید ٹائلوں کا فرش توڑ کر لوگ اندر اترے. البتہ کمرہ دوبارہ بند ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس خفیہ کمرے کے اندر کبھی نوٹ چھاپنے کی مشین لگی تھی. زبان خلق کا ہر بار نقارہ خدا ہونا ویسے بھی ضروری نہیں. سردار بیگم مجھے محل کے چھوٹے بڑے آرائشی کمرے دکھا رہی تھیں. اس وقت وہ کمرے کھری چارپائیوں سے بھرے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک کمرے میں کتنی طالبات رہتی ہیں. ویسے تو انہیں 10 سے زیادہ بڑے کمروں میں نہیں رہنی چاہیے، لیکن ایک ہیوی سیکشن اتنا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان کمروں میں چارپائیاں آ سکیں اتنے ہی ہم لڑکیوں کو رکھ لیتے ہیں. لڑکیاں شکایت نہیں کرتی کہ لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے، لڑکیاں خود سمجھتی ہیں، لڑکیوں کی خود کمیٹی بنی ہوتی ہے، وہ خود ہیڈ گرل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، وہ ساری مجبوریاں خود ہی سمجھتی ہوتی ہیں. ویسے اس معاملے میں بڑا تعاون کرتی ہیں. کبھی نہیں انہوں نے آج تک کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، کوئی کچھ نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جگہ تنگ ہے. بلکہ ان کے پیرنٹس جب داخلہ دلواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری لڑکیاں برآمدوں میں رہ لیں گی، آپ جگہ ضرور دیں. کہ ہم کہاں سے ان کو روز بھیجیں، ہمیں فکر ہوتی ہے سفر کی. اچھا، رام پیاری کون تھیں، کب تھیں اللہ جانے. ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد کبھی وہ خود یا ان کے کوئی عزیز یا رشتہ دار کبھی اس عمارت کو دیکھنے آئے؟ ایک دفعہ پچھلے سال
2 साल हो गए हैं कि कुंजाही साहब के साथ आए थे, उनके अजीज़, और वो भी देखने के लिए, और अपनी उनकी यहाँ माने चौक में एक और पुरानी बिल्डिंग थी, वो भी उनका अपने आबाई घर होता था, वो भी देखने के लिए यहाँ तक तशरीफ़ लाए थे और बड़ा खुश हुए कि बड़ी साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी तरह से आपने रखी है। रात के वक्त आए थे इस वक्त। जब ये कभी अच्छी हालत में होगा तो इसमें पानी बिजली का इंतज़ाम आपका क्या ख्याल है, किस तरह किया जाता होगा? इसमें मालूम ये होता है कि इसमें बड़ा आला किस्म का बिजली का इंतज़ाम था और बड़ा आला किस्म का जनरेटर के साथ पानी का भी इंतज़ाम था, क्योंकि उसका सबूत ये है कि एक बाथरूम मौजूद है जिसमें मोव रंग की टॉयलें लगी हुई हैं और बड़ा खूबसूरत है, आज तक नहीं वो टूटा। ये जो इसका सदर दरवाज़ा है, वहाँ से दाखिल होने का नहायत खूबसूरत रास्ता है, टाइल्स के फर्श हैं, दीवारों पे दोनों जानिब सब्ज़ रंग के मेरा ख्याल है इटालियन टाइल्स लगे हैं, सामने एक विक्टोरियन अंदाज की सीढ़ी ऊपर तक जाती है, उस पर कभी सुर्ख कालीन बिछे होंगे, उस पर राम प्यारी पाल खोले हुए उतरती होगी। ऐसी तस्वीरें कभी आप लोगों के जहन में चश्मे तस्वुर में आती? तस्वुर होता है, लेकिन जब हमारी लड़कियां भी यहाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं ना, तो वो भी परियों से कम नहीं होती वो और ज़्यादा रौनक को दुबाला करती हैं और राम प्यारी की याद को हमेशा ही ताज़ा करती हैं कि वो मालिक थी और मकीन जो है उसकी याद को ताज़ा ही रखते हैं, क्योंकि वो भी हुस्न और खूबसूरती को पसंद ही करती हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई।